बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कहानी घर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं जलेबी बनाने में मसरूफ़ था जब मैंने एक घर के पर्दे से झांकती हुई दो शरारती आंखों को देखा। वो न जाने कौन थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि दो माँ बेटी इस मोहल्ले में आकर बसी हैं। मुझे इस लड़की को देखकर गुस्सा आता था जो पर्दे के पीछे से झांक कर मुझे देखा करती थी। मैं एक शरीफ इंसान था, आज तक किसी की बहन बेटी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन ये एक हैरत हुई, जब मैं इस घर के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आई थी। तभी मैंने दरवाज़ा बजाया। इस लड़की की रोती हुई हसीन आंखें सामने थी। मैंने इससे रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मेरी माँ बीमार है। मैं फ़ौरन ही इसकी माँ को देखने अंदर चला गया। इसकी माँ की हालत तो ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं इसके सामने गया तो मुझसे कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहने के साथ ही इसका दम निकल गया। मैं हैरान था कि ये क्या हुआ है। इसने अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी थी। अभी रात का वक्त था, गली में कोई भी ना था। मैं इस लड़की को लेकर अपने साथ घर आ गया, क्योंकि ऐसे वो लड़की अकेली रह जाती। जैसे ही दोबारा इसकी माँ की लाश को देखने गया तो हैरान रह गया। वहाँ तो किसी का नामो निशान भी ना था। हैरत से गूंग रह गया, ये क्या हुआ था भला। पलक झपकने में भी इस लड़की की माँ की लाश कहाँ गायब हो गई थी। वो लड़की तो मेरे साथ ही मेरे घर में थी। इस अजीब से वाक़े को मैं कुछ समझ ना आ सका। मेरा नाम दानिश है। मैं इंटर तक तालीम हासिल की थी कि अचानक अब्बू का इंतकाल हो गया। वो एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे जो हमारी गली के कोने पर ही थी। अम्मी के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। लेकिन मैंने इन्हें दिलासा दिया कि अब्बू चले गए हैं तो क्या हुआ, मैं आपका सहारा हूँ। वैसे भी चार चार बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। यूँ मैं अकेला ही अपने ख़ानदान का वारिस बन गया और पढ़ाई छोड़कर मैंने अब्बू की जगह पर काम करना शुरू कर दिया। छोटी सी दुकान थी, घर पर ही तो हम थोड़ी सी मिठाई बनाकर सेल कर दिया करते थे। कभी मिठाई बिक जाया करती, कभी सारा दिन यूं ही गुजर जाता। धीरे धीरे मुझे यूं लगने लगा कि अब ये कारोबार मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं दिन रात इसी परेशानी में मुब्तला रहता, जब अचानक मैंने मोहल्ले वालों के मुंह से सुना कि दो माँ बेटी इस घर में आकर रहने लगी हैं जो सालों से खाली पड़ा है। वो घर हमारे मोहल्ले में ही था। मैं तो काम की वजह से मसरूफ़ रहता, इसीलिए ज़्यादा इन बातों में दिलचस्पी ना रखता था। लेकिन मेरी दुकान के सामने ही था वो घर जहाँ से वो लड़की मुझे देखती रहती। और इस बात को सिर्फ एक हफ़्ता ही हुआ था जब अचानक इसकी माँ मर गई। मरने से पहले इसने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। यूँ इसकी बेटी को लेकर मैं अपने घर आ गया था। लेकिन जब इसकी लाश लेने के लिए इसके घर गया तो वहाँ पर मौजूद ही ना थी। आनन फानन सब हुआ था। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। जब ये बात जाकर मैंने इस लड़की को बताई तो वो अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। मुझे हैरत हुई कि इस बात से इसे कोई फ़र्क ना पड़ा था। अब मैंने अपनी माँ को बता दिया कि ये लड़की लावारिस है और इसकी माँ भी मर चुकी है, तो ये हमारे साथ ही रहेगी। अम्मी मेरी एक सीधी सादी खतून थी, इन्हें इस बात पर कोई इतराज़ ना हुआ। फिर वो मेरी माँ से कहने लगी, हाला जिस तरह आपकी बेटियाँ आपके घर में रहती हैं इसी तरह मैं भी आपकी बेटी बनकर रहूँगी। अम्मा चुपके से मुझे कहने लगी, बेटा तुम्हारे ऊपर तो पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तूने एक और जिम्मेदारी अपने साथ ले ली। तो मैंने कहा, माँ रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने हर इंसान से ही किया है, वो भी मुझे किसी न किसी ज़रिए से रिज़्क़ पहुँचा ही देगा। मैं रात को मिठाइयाँ तैयार करता और सुबह होते ही इन्हें दुकान पर पहुँचा देता। आज रात ढेर सारी मिठाइयाँ बना कर रखी, फिर इन्हें कपड़े से ढाँप कर रख दिया। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो वो सारी मिठाइयाँ गायब थी। मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। ठहरा मैं एक गरीब नौजवान, भला कहाँ से इतना नुकसान बर्दाश्त करता। अम्मा और बहनें भी परेशान थी। वो लड़की जिसने अपना नाम नूर बताया था लापरवाही से पूरे घर में फिर रही थी। मैं सर पकड़े बैठा था। मिठाइयाँ आनन फानन गायब हो गई थी। किसी को इस बात की भी खबर ना हुई। फिर वो लड़की आई और मेरे माँ से कहने लगी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो माँ कहने लगी, मैं परेशान ना हो तो और क्या करें, ढेरों सारा नुकसान हो गया हमारा। न जाने कौन चोर घुस आया था जो सारी मिठाई उठा कर ले गया। हम तो गरीब लोग हैं, एक दिन का नुकसान भी हमसे बर्दाश्त नहीं। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि सब्र करो बेटा, आप क्या कर सकते हैं, आइंदा एहतियात करेंगे। दूसरे दिन मैं पूरा दिन परेशान बैठा रहा। इतने में एक अंकल आए और कहने लगे, बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, इस लड़की को अपने घर में क्यों रखा हुआ है। जानते भी हो इसकी माँ कौन थी, इसका बाप कौन था। सारे मोहल्ले वाले इतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि औरतों का कहना है कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं। मैं हैरत से इनकी बात सुन रहा था। फिर कहने लगा, क्या मतलब है आपका कि ये ठीक नहीं, इसने कोई गलत हरकत की है। वो कहने लगा, नहीं बेटा, हमारे घर में भी बेटियां हैं, लेकिन वो लड़की और इसकी माँ के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता।
اور نہ ہی کوئی ان کا رشتہ دار ہے، بھلے سے تم اسے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ اس آدمی کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، واقعی بنا تحقیقات کے میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن وہ کوئی غلط قسم کی لڑکی نہ ہو جو میری بہنوں کو بھی بگاڑ دے۔ اب میں اس پر نظر رکھنے لگا، لیکن وہ گھر میں سب سے بڑے پیار سے بات کرتی، اماں کی تو اتنی خدمت کرتی، وہ کہتی تو میری 5ویں بیٹی بن گئی ہے۔ اگلے دن پھر میں مٹھائیاں بنا رہا تھا تو میں نے دیکھا نور پورے گھر میں مٹھائی کی خوشبو سونگھتی پھر رہی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے دیکھے جا رہی تھی۔ آج میں اسے تالے میں بند کر کے رکھنے والا تھا، کل والا واقعہ آج نہ ہو، اس لیے احتیاط کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بار پھر تالے میں رکھی ہوئی ساری مٹھائیاں غائب ہو چکی تھی۔ اماں کا تو پریشانی سے رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کا نقصان ہی کافی تھا، اوپر سے گھر میں راشن بھی ختم ہونے کو تھا، جبکہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ میں سر تھامے بیٹھا تھا، گھر میں سب ہی پریشان تھے۔ نور کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہ تھی۔ مجھے اس کے اوپر غصہ آیا، وہ ہنس ہنس کر چھوٹی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اب یہ سب اس کی منوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے یہ گھر میں آئی ہے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکال دوں۔ پھر سب کو پریشان دیکھ کر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ میری ماں کا سونے کا کنگن ہے، آپ یہ بیچ دیں اور اپنا نقصان پورا کر لیں۔ اس کا یہ سلوک دیکھ کر مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کہاں میں اسے گھر سے نکالنے کا سوچ رہا تھا اور کہاں یہ اپنی ماں کا سونے کا کنگن لے کر آ گئی تھی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا تو وہ کہنے لگی، اب میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، میری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ گھر کے تمام معاملات میں سلجھانے میں آپ کی مدد کروں۔ اس کی اتنی اپنائیت سے کہنے پر میں نے اس کا کنگن تھام لیا تھا۔ کیا کرتا، آخر کو گھر تو چلانا ہی تھا، اس لیے سارا نقصان پورا کر دیا۔ لیکن دوسرے دن جیسے ہی مٹھائیاں بنا کر رکھیں، ایک بار پھر سے ساری مٹھائیاں غائب تھیں۔ یہ تو متواتر 3 دن سے ہو رہا تھا، لیکن آج حیران کن بات یہ تھی کہ مٹھائیوں کی جگہ زیورات رکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ضرورت مند ان مٹھائیوں کو لے کر گیا ہو اور معاوضے کے طور پر وہ زیورات رکھ دیے ہوں۔ لیکن وہ زیورات تو بہت بھاری اور قیمتی تھے۔ میں اب تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اماں بھی حیران تھیں کہ پھر اماں کہنے لگیں، بیٹا جس نے بھی یہ زیورات رکھے ہیں، میں تو کہتی ہوں مٹھائیوں کا کاروبار چھوڑ کر تم کوئی اور کاروبار کر لو، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو جائے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا، لیکن ایسے میں کیسے اتنی قیمتی زیور بیچ سکتا تھا؟ نہ جانے یہ کون تھا جو روزانہ مٹھائیاں چوری کر کے لے جاتا تھا، اور آج اس کے بدلے میں یہ ڈھیروں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے مٹھائیاں چھوڑ کر ایک دکان مارکیٹ میں کھولنے کا فیصلہ کیا اور کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اب میری دکان میں دن رات ترقی کر رہی تھی، لیکن نور کے چہرے پر بہت پریشانی تھی، وہ اداس رہنے لگی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں نے اس کا سونے کا کنگن بیچ ڈالا ہے، اسی لیے وہ پریشان ہے۔ پھر میں نے سوچا جلد ہی پیسوں کا بندوبست کر کے اسے یہ کنگن بنوا کر دے دوں گا۔ ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا جب میری ناک میں عجیب سی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو تو جانی پہچانی تھی، شاید وہ کوئی مٹھائی بنا رہا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ نور ہی تھی جو مٹھائیوں کا سامان تیار کر رہی تھی۔ اس کی خوشبو پوری فضا میں گردش کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور اس سے جا کے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میری آواز سن کر وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میرا دل کر رہا تھا مٹھائی کھانے کو، تو اس لیے میں بنانے آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، اتنی رات کو؟ یہ رات کا ٹائم ہے مٹھائی بنانے کا، اور رات کا 1 بجا ہوا تھا، کون سا وقت ہے مٹھائی کھانے کا؟ کہنے لگی، بس دل چاہ رہا تھا اس لیے سوچا کہ مٹھائی بنا لوں۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ مٹھائی کی شوقین ہو، اتنے دن سے میں نے کاروبار بھی تو بند کر دیا تھا۔ تبھی میں نے اسے ہٹایا اور کہنے لگا، تم رہنے دو، میں مٹھائی بناتا ہوں۔ پھر میں اس کی فرمائش پر مٹھائی بنانا شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، میں اسے خوشی دینے کے لیے ہی مٹھائی تیار کی تھی۔ پھر تھک ہار کر میں تو سو گیا، لیکن صبح اٹھا تو حیرت ہوئی کہ ساری مٹھائی غائب تھی۔ یقیناً وہ ساری مٹھائی اسی نے کھائی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا تھا کہ ایک انسان بھلا اس قدر مٹھائیاں کیسے کھا سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں دکان پر چلا گیا تو پھر دوسرے دن بھی یہی تماشا لگا۔ میری آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو مٹھائی بنانے لگی ہوتی، ناچار مجھے اس کی مدد کرنی پڑتی اور ساری مٹھائیاں میں خود بناتا۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم اتنی مٹھائیوں کا کیا کرتی ہو؟ تو وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، میرے علاوہ بہت سے لوگ کھانے والے ہیں، میں اکیلی یہ نہیں کھاتی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اچانک ہی اس نے اپنی نظر اٹھائی
میں اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کپکپاتی آواز سے اسے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ پراسرار لہجے میں بولی، میری اصلیت جان کر مجھے یہاں سے جانے کا تو نہیں کہو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں۔ انہی مٹھائیوں کی خوشبو نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ جب بھی تمہارے سامنے آتی تھی میں اسے ایسے دیکھنے لگتا جیسے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ تبھی اسے کہنے لگا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا ایک جن کیسے انسانوں کی دنیا میں آ سکتا ہے؟ وہ تمہاری ماں ہی تھی نا جو مر چکی ہے۔ اس نے کہا، نہ۔ میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، نہیں، میری ماں زندہ ہے، وہ اس وقت اپنے قبیلے میں ہے۔ میرے کہنے پر ہی اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ جب وہ اس دنیا میں آئی تو مجھے تم پسند آئے۔ میں اس لیے اپنی ماں سے ضد کی کہ اس محلے میں آ کر رہنے لگی۔ کسی کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ اس محلے میں رہنے والی یہ دو ماں بیٹیاں جن زادی ہیں۔ پھر میری اماں یہاں رہتے رہتے تنگ آ گئی تھی، کیونکہ وہ اس گھر میں قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے جانے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے تمہارے سامنے جان بوجھ کر مرنے کا ڈرامہ کیا اور خود مجھے تمہارے حوالے کر کے یہاں سے چلی گئی۔ تمہاری بنائی ہوئی مٹھائی روزانہ میں ہی کھایا کرتی تھی۔ یہ میں نہیں جانتی کہ تم ان کی غیر موجودگی سے اتنے پریشان ہو جاؤ گے۔ جبھی تو پھر میں نے تمہیں اپنے وہ سارے زیورات دے دیے تھے تاکہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں حقا بقا اس جن زادی کی بات سن رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک جن زادی کھڑی ہے، ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگا، تم اتنی مٹھائیوں کا کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر ہم مل کر یہ مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ بس ہمیں میٹھا کھانے کا شوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اسی وجہ سے اس گھر میں ابھی تک رہ رہی ہوں۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اس سے پہلے کہ اماں اور بہنوں کو اس بات کا پتہ چلے، لیکن پہلے ہی میں اس سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میرے منہ پر یہ بات نہ آ سکی۔ میں دیکھتا وہ سارا دن سست رہتی، لیکن رات جیسے ہی ہوتی وہ اندر اس کے توانائی بڑھ جاتی۔ وہ یہاں وہاں پھرتی، پوری رات گزارتی، پھر ایک دوسرے دن اس کی فرمائش پر مٹھائیاں بنانے لگتا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے مٹھائی نہ ملے تو وہ مر جائے گی۔ وہ جن زادی میٹھا کھانے کی حد سے زیادہ ہی شوقین تھی۔ گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے، بھلا مجھے اس کے اپنے ساتھ رہنے پر کیا اعتراض تھا، لیکن میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کبھی کبھی اماں یا بہنوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں اور تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے۔ اب اماں نے فیصلہ کیا کہ اب حالات پہلے سے بدل گئے ہیں تو اس لیے بڑی دو بہنوں کی شادی کر دیتی ہوں۔ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر اگلے دن ہی میری بہنوں کے رشتے والے بھی آ گئے۔ جیسے ہی ان کے سامنے مٹھائی رکھی تو وہ پلیٹیں خالی تھیں۔ مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہوئی تھی۔ مجھے شک تھا کہ یہ حرکت اسی جن زادی کی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ رشتوں کا معاملہ تھا۔ مہمانوں نے زیادہ اس بات کو محسوس نہ کیا، وہ رشتے کو پکا کر کے چلے گئے۔ اماں بعد میں بہنوں کے اوپر چیخنے لگی، یہ تم نے کیا حرکت کی جو خالی پلیٹیں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں؟ بہنیں کہنے لگیں، اماں ہم پاگل تھوڑی ہیں جو ایسی حرکت کریں گی، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل میں یہ حرکت کرنے والا کون ہے۔ تبھی میں اوپر کھڑی جن زادی کے سر پر جا پہنچا۔ میں نے اس کی اس حرکت پر غصہ کیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ پھر شام ہوتے ہی اماں نے واہ ویلا مچا دیا، کیونکہ نور جن زادی اس گھر سے چلی گئی تھی۔ اماں بہت پریشان تھی کہ جوان لڑکی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی، لیکن وہ ایک جن زادی تھی، وہ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہوگی، لیکن اس رات میں سویا تو مجھے اپنے آس پاس عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں، 2-4 خوفناک شکل کے مرد تھے جو مجھے گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے اتنی ہی کہا تھا کہ وہ لوگ میرے قریب آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا، بار بار اپنے آپ کو ہاتھ لگاتا، لیکن نہیں، یہ تو حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چاروں مجھے ایک گھنے جنگل میں لے آئے تھے، مجھے گھسیٹتے ہوئے جانے کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے۔ تبھی میرے سامنے ایک کھنڈر نما سی جگہ آئی جہاں پر بڑے بڑے پتھر رکھے تھے۔ وہاں پر جلتے ہوئے دیے بتا رہے تھے کہ یہ کوئی بہت پرانے دور کا زمانہ تھا، دنیا میں کہیں ایسا ماحول نہ تھا۔ تبھی سامنے سے چلتا ہوا ایک لمبا چوڑا عجیب خوفناک شکل والا آدمی آیا، جس کے ہاتھ میں وہی جن زادی تھی جو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم نے ہماری بیٹی کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں اٹھوا کر منگوا لیا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا، بھلا اتنی سی بات پر کوئی کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ وہ جن زادی ناراضگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، ہاں ابا جان،
میں تو اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی محبت میں اپنا سارا تخت و تاج چھوڑ کر اس کے گھر چلی گئی۔ یہ نہیں جانتا کہ میں کوئی عام جنزادی نہیں بلکہ جنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اب میں اسے یہاں پر قید کر کے رکھوں گی۔ میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا تھا؟ پھر میں اس سے کہنے لگا، ایسا مت کرو، میری اماں اور میری بہنیں مجھے نہ گھر میں نہ پا کر پاگل ہو جائیں گی۔ ان کے پاس میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ لیکن وہ جنزادی تو جیسے بے رحم بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ماتحت جنزادوں سے کہا کہ مجھے لے جا کر قید خانے میں قید کر دو۔ میں رات بھر پریشان بیٹھا رہا، نہیں جانتا تھا کہ کب صبح ہوئی، کیونکہ یہاں نہ دن کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی رات کا۔ پھر کچھ دن بعد 2 جنزادے آئے اور مجھے پکڑ کر اس سردار کے پاس سامنے لے گئے۔ وہ جنزادی بڑی شان سے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے غرور بڑے انداز میں مجھے دیکھا اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ان انسانوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، ذرا سا پیسہ کیا ہاتھ آتا ہے یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر پسینے آ گئے۔ پھر سردار کہنے لگا، کیوں نوجوان، تمہیں میری بیٹی نے اتنے قیمتی زیورات دیے، تمہاری زندگی سنوار دی، اس کے باوجود تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس سے شادی کرو گے۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں گڑ گڑانے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک انسان ہوں جبکہ آپ لوگ جنات، ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں بھی مجبور ہوں، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، آج تک میں نے اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ کیا تم اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہو؟ میں اسے ضرور پوری کروں گا۔ اگر تم نہ مانے تو تمہیں ساری زندگی یہاں قید کر کے رکھوں گا۔ اپنی دنیا میں تم کبھی بھی واپس نہیں جا سکو گے۔ اب میں عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ میں ہرگز یہاں قید نہیں رہ سکتا تھا، میرے اوپر ایک خاندان کی ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف اگر جنزادی سے شادی کر لیتا تو ساری زندگی اس کے نام پر گزارنی پڑتی۔ یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ اس سے شادی ہی تھی۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس دن سے زیادہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں واپس اپنی دنیا میں بھی جاؤں گا۔ اگر جنزادی میرے ساتھ آنا چاہتی ہے تو میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ جنزادی نور یہ بات سن کر بہت خوش تھی۔ دوسرے دن بڑے عجیب انداز میں ہماری شادی ہوئی تو کچھ سمجھ نہ سکا، بس وہ جنات کہہ رہے تھے کہ اس پر عمل کر رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر جانے کے لیے بے تاب تھا۔ دوسرے دن جنزادی نے مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ جنگلوں ویرانوں سے ہوتا ہوا باغم باغ گھر پہنچا۔ گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچا تھا۔ اماں بہنیں میری گمشدگی سے پریشان تھی، سارا محلہ جمع تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو سمجھے کہ تم مر چکے ہو، کیونکہ تمہیں گئے ہوئے پورے 7 دن ہو گئے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی دن گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ پھر اپنی اماں اور بہنوں کو تسلی دینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب اماں اور بہنیں بہت خوش تھیں۔ اب اماں بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، میں کاروبار دیکھ رہا تھا، لیکن گھر والے نہیں جانتے تھے کہ میں ان سے ایک بہت بڑا راز چھپا رہا ہوں۔ اس دن جنزادی کے چنگل میں پھنس چکا ہوں جو مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا جب اچانک ہمارے گھر میں چور گھس آئے۔ نہیں جانتا وہ سارے گھر کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ شکر تھا کہ کسی کو جانی نقصان نہ پہنچا تھا۔ گھر میں ایک بار پھر سے رونا پیٹنا مچ گیا۔ اتنی جلدی دوبارہ شادی کی تیاریاں کرنا ممکن نہ تھا، مجھے قرضہ اٹھانا پڑتا۔ میں اسی پریشانی میں گرفتار تھا، لیکن اچانک ہی ایک رات جنزادی میرے سامنے آئی۔ اس نے پلک جھپکنے میں میری ساری صورتحال سنبھال لی اور شادی کا پورا بندوبست کر دیا۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے میری خاطر ساری شادی کی تیاریاں مکمل کر دیں، مجھ پر کوئی پریشانی نہ آنے دی۔ وہ جانے لگی تو میں نے ایک خاص طور پر کہا کہ تم نے بھی شادی میں آنا ہے، تیار ہو کر آنا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی۔ پھر جس دن شادی تھی میں نے دیکھا لال جوڑے میں ملبوس وہ روپ بدل کر اماں کے سامنے آئی تھی۔ اس نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں شادی کے دن یہ ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ اماں کو بتا دیا۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہمانوں کے سامنے انہوں نے یہ بات دبا لی، پھر مجھے طلب کیا۔ انہوں نے مجھ سے اس بات کا اقرار کیا تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں، میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی لڑکی نور ہے جو کبھی ان کے گھر رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنا روپ بدل کر آئی تھی۔
پوری شادی میں وہ میرے ساتھ رہی۔ سارے رشتہ دار، خاص طور پر پڑوس کے لوگ باتیں بناتے رہے کہ اس لڑکی کو دیکھو کیسے دلہن کی جگہ خود تیار ہو کر کھڑی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو یہ خبر ہوتی گئی کہ یہ میری بیوی ہے جس سے میں نے خفیہ شادی کی تھی۔ مجھے اس کے اوپر غصہ تھا، لیکن میں اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے احسانات کی تعداد مجھ پر بہت زیادہ تھی۔ ایک بہن کی ذمہ داری میں نے خوش اسلوبی سے ادا کی تھی، لیکن اس جن زادی نے اس پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ابھی 3 بہنوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ادا کرنی باقی تھیں، لیکن اماں اور بہنیں مجھ سے خفا تھیں، یہ کیونکہ میں ان سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کسی لڑکی کو چاہنے لگا ہوں، حالانکہ وہ تو لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے جس کے مجبور کرنے پر میں نے اسے نکاح کیا تھا۔ اب وہ کبھی ہمارے گھر میں رہتی، کبھی غائب ہو جاتی کہ وہ اماں اس کو صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ اس لیے تنگ آ کر ایک دن مجھے کہنے لگی، محلے کے پڑوس والے بہت باتیں بناتے ہیں، میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات جن زادی نے سن لی تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور اپنے قبیلے میں جا پہنچی۔ میں بہت گھبرا گیا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ سردار سے شکایت کر دیتی تو وہ مجھے دوبارہ جن زادوں کے ہاتھ اٹھوا لیتا۔ وہ گھر سے چلی گئی تو ماں کہنے لگی، وہ صحیح کردار کی لڑکی نہیں، اس لیے اب تم دوبارہ اس لڑکی کو لینے نہیں جاؤ گے۔ لیکن میں کیا کرتا، وہ تو جن زادی تھی، وہ خود ہی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں سوچنے لگا اس سے پہلے مجھ سے ناراض ہو، میں خود ہی سے جا کر منا لیتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ایک رات گھر سے نکلا، چپکے چپکے اس کے قبیلے میں جا پہنچا۔ وہ ایک خوبصورت محل تھا جہاں پر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کو پورے قبیلے میں اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس کے بغیر بہت اداس ہوں۔ جھوٹ موٹ بول کر میں اسے منا لیا۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم ہر 3 دن بعد مجھ سے ملنے اس قبیلے میں آیا کرو گے۔ میں انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان کے لہجے اور رویے مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا، اس طرح اماں اور بہنوں کی ناراضگی کا سامنا بھی نہ کر سکتا۔ اس لیے میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ پھر واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آگے مزید میرے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ جب میرے رشتے کی ایک خالہ بیوہ اور اس کی جوان بیٹی ہمارے گھر آ کر رہنے لگی، وہ حالات سے مجبور تھیں، اماں نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ ان کی ایک بیٹی مہوش تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اداس آنکھوں والی لڑکی انتہائی حسین تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور اسے پسند کر رہا تھا، لیکن پھر اپنی سوچوں پر حیران ہو رہ جاتا۔ نہیں، میں تو ایک جنزادی کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ اگر اسے اس بات کی خبر ہوگی تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی، مجھے مار ڈالے گی۔ اسی سوچ کو میں اپنے ذہن میں بسا کر رکھنا چاہتا تھا، تبھی وہ ہر دوسرے تیسرے دن جنزادی سے ملنے اس کے قبیلے پہنچ جاتا۔ ایک دن اماں کہنے لگی کہ میں رات کو اٹھی تو تم بستر پر موجود نہ تھے، کہاں گئے تھے؟ میں نے گڑبڑا کر کہا، اماں کو بہانہ بنا دیا کہ ایک دوست کا فون آ گیا تھا، اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد دونوں بہنوں کا ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ اب اماں ان کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادی تھی جس نے میری قسمت بدل ڈالی، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا کہ ایک بہن کی بھی شادی کر سکتا۔ اس کا مجھ پر بہت احسان تھا۔ ایک دن اماں کہنے لگی، سوچتی ہوں کہ زبیدہ سے تمہارا رشتہ مانگ لوں، مہوش کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں اچھل پڑا، حالانکہ میرے دل کی بھی یہی خواہش تھی کہ مہوش کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن اماں کو روکنا بھی بہت ضروری تھا، ورنہ وہ سچ میں میری شادی مہوش سے کر دیتی۔ پھر میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگا، ابھی مجھے کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا، ویسے بھی مہوش کو نہ جانے کون سا سوگ لگا ہے، دیکھتی نہیں ہر وقت اداس رہتی ہے۔ اماں اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں، لیکن میں اماں کو تو منا لیتا، لیکن اگر جنزادی مجھ سے ناراض ہو جاتی تو وہ کسی صورت نہیں مانتا۔ دکان میں نقصان ہوا تھا، میں پریشان رہنے لگا، بہنوں کی شادیاں بھی سر پر تھیں۔ تبھی ایک دن میں جن زادی سے ملنے اس کے قبیلے میں گیا تو مجھ سے کہنے لگی، تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ میں سمجھ گئی ہوں تمہیں بہنوں کی شادیوں کی فکر ہے، لیکن تمہاری یہ مشکل میں چٹکیوں میں حل کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خزانے سے مجھے بہت سے زیورات دیے۔ میں انہیں لے کر حقیقت میں خوش تھا کیونکہ مجھے ان کی بہت ضرورت تھی۔ گھر آ کر ڈیروں ڈیر اپنی بہنوں کے لیے جہیز کا سامان لے کے آیا۔ محلے والے رشک کی نگاہ سے دیکھتے کہ راتوں رات اس لڑکے نے کیسے اپنی قسمت بدل ڈالی۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہو گئی۔ 3 بہنیں رخصت ہو گئی تھیں۔ سب سے چھوٹی والی ابھی کم عمر تھی، مجھے اس کی شادی کی کوئی فکر نہ تھی۔ ابھی گھر میں مزید 2 افراد کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔
مہوش اور اس کی ماں ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی، لیکن میں دیکھتا مہوش بہت چپ چپ رہتی تھی، شاید پرائے گھر میں آ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کسی صورت منظور نہ تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا خرچہ میں بہت اچھے سے طریقے سے اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے صاف لفظوں سے منع کر دیا۔ اگلے ہی دن میں گھر میں گیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے، جب اماں نے مجھے مہوش کے ساتھ اٹھا کر اس کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ میں حیران تھا، بھلا مجھ سے پوچھے بنا اماں یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں غصہ ہو کر باہر چلا گیا، لیکن اماں نے حالہ سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ لیکن ایک دن میں اس جن زادی سے ملنے اس کے قبیلے گیا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے آگ برس رہی تھی۔ میں ڈر گیا کہیں اسے یہ معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اس لڑکی سے منگنی کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کی شادی میں نے اس پرائی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت تھی، وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ غیر لڑکی ہے، لیکن وہ لڑکی تو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، اسے جلد ہی جلد اپنے گھر سے نکال دو، ورنہ میں اس کا برا حال کر دوں گی۔ اس کے منہ سے تو گویا آگ نکل رہی تھی۔ میں اسے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہ اماں کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی اور پھر اب میری منگیتر بھی تھی۔ لیکن جب اس بات کو کئی دن گزر گئے، اچانک مہوش کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ راتوں کو چیخیں مار کر اٹھنے لگی تھی۔ میں ڈر گیا، اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ خالہ اور اماں بہت پریشان تھی کہ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، کہیں اسے نظر تو نہیں لگ گئی۔ یہی بات جاننے کے لیے وہ اپنے ساتھ اسے لے کر مولوی کے پاس چلی گئی۔ میں گھبرا گیا کہ اس جن زادی کا راز اماں کے سامنے آنے والا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مولوی انہیں کچھ نہ بتائے۔ وہ تو شکر ہوا جب وہ لوگ دم کروانے گئے تو مولوی وہاں تھا ہی نہیں، یوں وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ لیکن مہوش کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، بال بکھیرے راتوں کو چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ خالہ ایک دن اماں سے کہنے لگی، جب سے تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کی ہے، اس کی طبیعت یوں خراب رہنے لگی ہے، حالانکہ میری بیٹی کو تو کبھی سر درد بھی نہ ہوتا تھا۔ اماں ان کی باتیں سن کر شرمندہ سی ہو گئیں، لیکن مجھے بہت غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی ان سے کہہ دوں کہ آپ لوگ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، لیکن میں اتنا بغیرت نہیں تھا کہ جوان لڑکی اور بیوہ عورت کو میں اپنے گھر سے نکال دوں۔ ایک دن پریشان آدھی رات کو چھت پر کھڑا تھا جب مجھے اپنے پیچھے سے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ تو میرے پیچھے ہی چھت پر آ گئی تھی۔ اس کا مسکرانا بڑا عجیب تھا، لیکن وہ مجھ سے بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ تو جن زادی تھی جو مہوش کا روپ لے کر آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو تم نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنا لیا تھا، اس لیے میں نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ تمہارے گھر میں اس لڑکی کا روپ لے کر رہوں گی۔ میں بری طرح گھبرا گیا، پھر اس سے التجا کرنے لگا، ایسا نہ کرو، اس لڑکی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اماں نے زبردستی میری اس کے ساتھ منگنی کی ہے۔ لیکن وہ زیادہ غصے میں تھی، اس نے صاف صاف کہہ دیا وہ یہیں رہے گی، وہ بھی اس لڑکی کے روپ میں۔ اب مہوش نہ رہی تھی، بلکہ وہ ایک جن زادی تھی جو اس کا روپ لے کر ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس بات سے صرف میں ہی واقف تھا۔ وہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی کہ خالہ اور اماں کی پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ پھر اس دوران وہ زبردستی اسے پکڑ کر ایک مولوی کے پاس لے گئیں تو جن زادی اس کے جسم سے آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ اس کی پیلی رنگت، زرد آنکھیں دیکھ کر میں حیران تھا، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ خوبصورت لڑکی چند دن میں نچڑ کر بالکل نڈال ہو گئی تھی۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اگر میں پہلے ہی دن اماں کو سب کچھ بتا دیتا تو وہ میرے ساتھ اس کا رشتہ نہ جوڑتی اور نہ ہی اس کی یہ حالت ہوتی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے آخرکار اماں اور خالہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اس لڑکی کے اوپر ایک جن زادی حاوی ہو گئی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے اسے اپنے بس میں کر لیتی ہے، اسے وہی حرکات کرواتی ہے وہ جو کرنا چاہتی ہے۔ خالہ اس مولوی کی بات سن کر رونے لگی کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو کیا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خالو کے مرنے کے بعد وہ ان کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک مٹھائی کی دکان سے شروع ہونے والی یہ کہانی اب اتنی لمبی ہو جائے گی۔ میرا کوئی بڑا نقصان تو ہوا نہ تھا، الٹا میرا تو اس دن سے جن زادی سے رشتہ طے ہونے کے بعد فائدہ ہی ہوا تھا۔ لیکن جس کا نقصان ہو رہا تھا اس کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہ تھا۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب مولوی صاحب نے مہوش کا علاج کرنا شروع کیا تو اماں اور خالہ کے سامنے ہی اس جن زادی نے ساری کہانی سنا دی کہ تمہارے بیٹے نے مجھ سے نکاح کرنے کے باوجود
اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا، تبھی تو میں نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اماں گھبرا کر رونے دھونے لگیں، پھر مجھے سامنے بٹھا کر بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ کیا تم اس سے پہلے یہ جانتے تھے؟ تو میں نے کہا، ہاں اماں، یہ سب کچھ میں نے تو آپ سے اس لیے چھپایا تھا کہ آپ نے مجھے اس گھر سے رہنے نہیں دینا تھا۔ آپ نہیں جانتی، جو لڑکی اس سے پہلے ہمارے گھر آئی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہی تھی، جس نے میری قسمت بدلی، اور میں آج اس قابل ہوا کہ اپنی تین جوان بہنوں کو رخصت کر پایا ہوں۔ اسی لیے میں نے مجبور ہو کر اس کی خواہش کے مطابق اس سے شادی کی تھی۔ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ میری مہوش کے ساتھ کبھی رشتہ نہ کرنا، لیکن آپ نے بغیر پوچھے ہی اپنی مرضی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اماں کہنے لگی، کیا یہ رشتہ ختم کرنے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ تو میں ابھی اس کا رشتہ ختم کر دیتی ہوں۔ خالہ بہت مایوس تھیں، مہوش میں ہوشوں کی طرح چارپائی پر لیٹی تھی۔ مجھے یہ رشتہ ختم ہونے کا دکھ تو تھا، لیکن اس کی زندگی اور صحت کے لیے یہ رشتہ ختم کرنا ضروری تھا۔ دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب خالہ اور مہوش چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں ان کے جانے پر رو رہی تھیں، لیکن چھوٹی بہن انہیں تسلی دینے لگی۔ میں چپ چاپ اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں اداس رہنے لگا، نہ جانے وہ دونوں عورتیں اکیلی کہاں ہوں گی۔ پھر ایک دن جن زادی آدھی رات کو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج رات قبیلے میں جانا بہت ضروری ہے، وہاں ایک بہت بڑی تقریب ہے جس میں ہر جوڑا شرکت کرے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ اس تقریب میں جانا چاہتی ہوں، اس سے میری شان میں اضافہ ہوگا۔ آخر وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس کے لیے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن میرے چہرے پر خوشی نہ تھی۔ شاید میں اس سے محبت نہ کرتا تھا، بلکہ مجھے مہوش سے محبت ہو گئی تھی۔ اس تقریب میں میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہاں سارے جن زادے اور جن زادیاں تھیں۔ میں تو ایک عام سا انسان تھا جو سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس جن زادی کی وجہ سے میں ایک عذاب میں پھنس گیا تھا۔ اب میں ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن یہ اتنا مطلب پرست نہ تھا کہ لوگ مطلب نکل جانے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ پھر ایک دن جن زادہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اس لڑکے کو تم نے مٹھائی کی دکان پر دیکھا تھا، کیا تم نے سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک مٹھائی بنانے والے لڑکے سے شادی کی ہے؟ وہ جن زادی فخر سے کہنے لگی، ہاں، کیونکہ مجھے میٹھا کھانا بہت پسند ہے، یہ میرے لیے ڈھیروں مٹھائیاں بنا کر دیتا ہے۔ مجھے اس کی یہی عادتیں اچھی لگی تھیں، تبھی تو میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ جنات عجیب انداز میں ہنسا، پھر کہنے لگا، میں اس سے اچھی مٹھائیاں بناتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ اگر یہ اتنی ہی اچھی مٹھائیاں بنا سکتا ہے تو اس کا اور میرا مقابلہ کروا کر دیکھو، اگر یہ ہار گیا تو تم اپنی زندگی سے اسے نکال دو گی۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے سردار کریں گے کہ کس کی بنی ہوئی مٹھائیاں زیادہ اچھی ہیں۔ جنزادی کو اس کی بات سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، دیکھنا میرا شوہر اتنی اچھی مٹھائی بنائے گا کہ سارے جنات اسے کھا کر تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جن کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، اگر قبیلے کے ان جنات کو اس کی مٹھائیاں پسند نہ آئیں تو تم اسے یہاں سے نکال باہر کرو گی۔ جنزادی اور اس جنزادے کی شرط لگ چکی تھی۔ میں بے دلی سے مٹھائیاں بنا رہا تھا، اچانک ہی میرے ذہن میں حال آیا، میں تو یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں، جنزادی سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے ہرگز ذائقے دار مٹھائیاں نہیں بنانی، بلکہ ایسی مٹھائی بنانی ہے جسے کھا کر ان سب کے منہ کڑوے ہو جائیں۔ وہ سب جوش و خروش میں مبتلا تھے، عجیب بے ہنگم رقص کر رہے تھے، کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا جب میں نے اس مٹھائی میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور کڑوی زہر مٹھائی بنا کر رکھ دی۔ جو بھی میری مٹھائی کھا رہا تھا، اس کے منہ کے زاویے بدل رہے تھے، وہ سرخ انگاروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ سردار نے وہ مٹھائی کھائی تو اسی وقت اٹھا کر ساری مٹھائی باہر پھینک دی۔ وہ نہایت غصے میں تھا۔ جن زادی شعلہ بار آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ وہ جن زادہ جس نے اپنے ہاتھوں سے نہایت ذائقے دار مٹھائی بنائی تھی، وہ سب جنات کو شان سے مٹھائی کھلا رہا تھا۔ جن زادی کو زیادہ غصہ آتا اس بات پر کہ وہ اسے مجھ پر آگ کے جیسے برسانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے میری بہت بڑی بےعزتی کروائی ہے، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں سر جھکا کر باہر نکلا اور پھر سر پٹ اپنے قبیلے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے سے آزاد ہو گیا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے مجھے اس جنزادی کے قید سے آزادی مل گئی۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، صبح اٹھا تو میرے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ اماں کہنے لگی
میں نہیں جانتی تھی کہ حالہ اور مہوش کے جانے سے تم اتنے خوش نظر آؤ گے۔ میں ان کی بات پر زور سے ہنسنے لگا۔ انہیں کیسے دل کی بات بتاتا کہ آج میں ایک ایسی قید سے آزاد ہو گیا ہوں جس قید میں مجھے زبردستی رکھا گیا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد مہوش اور حالہ کو ڈھونڈنا تھا۔ پھر آخرکار میں نے ان کا پتہ جان لیا۔ وہ ایک شیلٹر ہوم میں رہ رہی تھیں۔ میں دونوں سے معافی مانگ کر انہیں گھر لے آیا تھا۔ پھر مہوش کے کہنے لگا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حالہ کو ابھی بھی مجھ پر شبہ تھا لیکن وہ مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی۔ پھر اماں، مہوش اور حالہ ہم چاروں مولوی صاحب کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے میرا حساب کیا۔ پھر کہنے لگا کہ اس لڑکے پر ایک خطرناک جن زادی کی نظر تھی جو بہت ظالم ہے۔ اس نے اسے مجبور کیا ہوگا، بظاہر دولت کی رنگینیوں میں ڈبا کر اسے اپنا عادی کرنا چاہا کیونکہ وہ انسان کو اپنا غلام بنانے کا شوق رکھتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پلٹ کر اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ مجھے اس سے وعدہ لینا ہوگا وہ کبھی بھی دوبارہ اس سے تنگ نہیں کرنے آئے گی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ ایک بار پھر سے جن زادی کو حاضر کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے عمل کیا اچانک دھواں سا چاروں طرف پھیلنے لگا جس میں اس جن زادی کا اصل روپ سامنے آیا تھا۔ وہ نہایت ہی بھیانک اور کالی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے انسانی روپ لے کر ہی رہی تھی۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی اس لڑکے سے میں نے محبت کی تھی، اس لیے اس کے لیے سب کچھ کیا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں یہ اپنے لیے برائی رکھتا ہے۔ جب ہی تو اسے مجھے صرف ہرانے کے لیے اس نے مٹھائی میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا۔ میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن اس نے ایسا اپنی خوشی سے کیا۔ شاید وہ دل سے میرے ساتھ رہنے پر تیار نہ تھا، اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ حالانکہ میں دل سے اداس تھی، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک انسان اپنی مرضی یا خوشی سے کوئی کام نہ کرے اس کام میں بھلائی ہی نہیں۔ اب میں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اپنی محبت کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر اداس نظروں سے دیکھتی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اماں اور حالہ خوش تھیں کہ جن زادی نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں دل میں اداس تھا۔ میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسی سوچ میں کئی دنوں تک رنجیدہ رکھا۔ پھر میں نے ایک سادہ سی تقریب میں مہوش کے ساتھ نکاح کر لیا، اس سے محبت کرنے لگا۔ آج بھی کبھی رات کو اٹھ کر سنائی دیتی ہے کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جن زادی کہیں دور سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی شرارت بھری نظریں مجھے اندھیرے میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہ سچ کہتی تھی مجھے اس سے محبت نہ تھی، کیونکہ پہلی نظر کی محبت تو مجھے مہوش سے ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے کبھی بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی مٹھائی نہ بنائی۔ سوچتا ہوں کاش کبھی وہ جن زادی آئے اور مجھ سے مٹھائی بنانے کی فرمائش کرے تو اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ذائقے دار مٹھائی بنا کر کھلاؤں گا، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں آتی۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ آج میرے 2 بچے ہیں جو کبھی کبھی مجھ سے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ میں انہیں ایک مدد کرنے والی جن زادی کی کہانی سناتا ہوں، حالانکہ میرے ذہن میں تو اسی جن زادی کا خیال ہوتا ہے جو کبھی میری زندگی میں ایک نرم گرم ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ اس کی یاد سے اپنا دل بہلا لیتا ہوں۔